बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए के साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज यौम तकबीर है। पूरी कौम को मुबारक हो। ये वो यौम तकबीर है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपना दफ़ाई निज़ाम जो मज़बूत बनाया और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात की। और फिर आपने देखा कि 10 मई, 9 मई, 7 मई, 6 मई के रात से जो कुछ भी हुआ वो पाकिस्तान ने किस तरह अपनी बर्तरी साबित की। तो पूरी कौम को मुबारक हो, इसकी बात भी करते हैं। लेकिन बाकी बातें ये है कि इमरान खान अब क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं, ये सारी बातें आपसे बात करूँगा। और फिर अलीमा खान के 2 मासूमाना सवाल, क्यों, आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई जो उन्होंने कहा कि आओ मिल बैठे, कुछ लो कुछ दो, ये क्या वजूहत है। भारत और मोदी की जग हंसाई जारी है, यानी जो काम उन्हें डाला अभी तक उसकी सफाइयाँ पेश कर रहे हो कुछ नहीं सका उनसे, और वो सारा सिलसिला जो है अभी तक जारी है। बरतानवी क्वीन का मिस वर्ल्ड के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़, ये भारत की इज़्ज़त अफजाई हुई है। इन तमाम चीज़ों से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए उनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, बल्कि अपनी कीमती राय का इज़हार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। जी नाज़रीन, पहली बात, यौम तकबीर मुबारक हो। भुट्टो साहब का ख्वाब था, आज बड़े बड़े इश्तिहार भी छपे, बड़ी बड़ी तस्वीरें भी छपी, बड़ा बड़ा कुछ हुआ, लेकिन उनका कहीं जिक्र नहीं है, या उनका नाम नहीं है, या उनकी तस्वीर नहीं है। लेकिन बहरहाल उस वक्त दौर था जनाब नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म थे, लिहाजा उनकी बड़ी तस्वीर है और यौम तकबीर उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। जबकि डॉक्टर अब्दुल कदीर असल सिपाही जो था आपका, पाकिस्तान का जो असल सूरमा था, वो डॉक्टर अब्दुल कदीर था। उस वक्त भी जब धमाके हुए थे 28 मई को, उसके बाद भी उसके ये ज़ोर लगाया गया कि मुबारक समरमंद जो हैं, ये समर मुबारक जो थे उनका नाम लिया गया। लेकिन वो कहते हैं जाली चीज़ जाली होती है, ज़बरदस्ती का किसी को आप इज़्ज़त नहीं दे सकते। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, तो अल्लाह ने इज़्ज़त दे दी थी डॉक्टर कदीर को। और ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने एटम बम जो है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में ही मुकम्मल कर लिया था। वो 84 में भी धमाके हो सकते थे, लेकिन उन्हें ज़रूरत महसूस नहीं की, भारत से टेंशन भी थी, फिर भी उन्होंने वो धमाके नहीं किए थे। लेकिन डॉक्टर कदीर उस वक्त भी तैयार थे। अब जो मामला हुआ कि सारा क्रेडिट मिला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को। क्लिंटन ने बड़ा दावा किया, बड़ी ऑफर्स दी, लेकिन वो नहीं माने। लेकिन इसमें एक और बड़ा अहम किरदार जिसका था, उसको कोई नहीं याद करता। मैंने पहले भी एक व्लॉग में कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, वो नाम था उस वक्त का सिपा सालार, जिसका नाम है जहांगीर करामत। जहांगीर करामत ने हौसला किया था सबसे ज़्यादा, पहला कदम जो बढ़ाया था उसने। बाद में इनको इतला दी और इन्हें इजाज़त दी कि अच्छा ठीक है कर ले। और जब जहांगीर करामत ने प्रोग्राम बनाया था तो ये 30 मई के लिए प्रोग्राम बनाया गया था और इतवार का दिन होना था। लेकिन मैं बिल्कुल उसमें शामिल था समझ एक मामलात में कि मुझ तक ये मौजूद थे और मैं उस वक्त गवाह हूँ। मेरे साथ और बहुत से गवाह जिंदा भी हैं अभी, जिसमें ये था कि वो 30 मई को करना चाहते थे। लेकिन बड़े मियाँ साहब यानी मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब, जो वालिद मोहतरम थे नवाज शरीफ साहब के, जब उन तक ये खबर पहुंची कि ये काम होने लगा है, तो फिर अपना उन्हें रिक्वेस्ट की या उन्हें मशवरा दिया या उन्हें तजवीज़ दी कि जनाब ये धमाका करना है तो फिर जुमे को नमाज के बाद कर ले। तो 2 दिन पहले हो गया और वो 28 मई को हो गया। अब इस सारी गेम में, सारी सिचुएशन में जहांगीर करामत का नाम कभी भी कोई नहीं लेता, क्योंकि वो वाहिद आपके सिपा सालार हैं जो इस्तीफ़ा दे के अपनी नौकरी से फारिग हुए थे। क्यों हुए थे, कैसे हुए थे, ये भी कोई नहीं पूछा। हम लोग बड़े मौसम कुश लोग हैं, हम लोग मतलब अजीब व गरीब बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ताहम ये सब कुछ हुआ और हम बर्दाश्त कर रहे, देख रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो दफ़ाई निज़ाम जितना महफूज है वो इसी एटम बम की ताकत से है। अगर ये ताकत ना होती तो उस वक्त भी, यानी मई में भी, उस वक्त भी मई था, तो जब भारत ने ये धमाके किए थे 5 और हमने किए 6, उससे ज़्यादा, अगर पाकिस्तान धमाके ना करता तो श्रीनगर में इसराइली तैयारे पहुंच चुके थे। उसका मतलब क्या था कि खित्ते का निज़ाम दरम बरम कर देते, अपनी बदमाशी उसी वक्त कायम कर ले।
لیکن نہ اس وقت ان کی بدماشی قائم ہوئی، نہ اس وقت قائم ہو سکتی ہے، نہ آئندہ ہو سکے گی. جو ان کا خواب ہے مطلب بھارتیوں کا ہمیشہ سے، انہیں صدق دل سے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا، لہٰذا وہ یہ خواب دیکھتے رہتے ہیں. اب مسئلہ چلتے ہیں پاکستان لوکل کہ آج یوم تکبیر ہے، سب کو مبارک ہو، اور اللہ اس کو محفوظ رکھے اور محفوظ ہاتھوں میں، اور انشاءاللہ کوئی نہیں ایسے ہم اور مار کر آئیے کرتے رہیں گے. ہم نے پھر بعد میں میزائل بہت اچھے بنائے جو سب سے برتری میں ہے، اور اب بھارت کو تیارے خرید رہا ہے، تو ہمارے پاس بھی ایک بہت اہم جٹ آنے والا ہے آج کل دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں ہمارے پاس بھی. وہ جو فضائیہ کے بیڑے میں جب شامل ہوگا تب پائی جنہوں کہتے ہیں مودی جی لک پتہ جائے گا، آپ کی گولی جیب میں رکھی رہ جائے گی. اور وہ کہتے ہیں جو مکہ جو ہے لڑائی کے بعد یاد آئے وہ اپنے منہ پہ مار لے تو وہ گولی آپ اپنے آپ کو مار لیں. جو کہہ رہے ہیں گولی تو میرے پاس ہے، نہ آپ کو پانی بند کرنے دیا جائے گا، نہ ہی آپ سے کوئی برابری کی سطح پہ بات چیت ہوگی، جہاں مرضی بات کر لیں. اور ہماری قیادت نے، عسکری نے بھی اور سیاسی نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں اور جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، لہٰذا کوئی پرواہ کوئی نہیں. اور آپ کا اپنا میڈیا، آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ آپ کا ریکارڈ لگا رہے ہیں اور مطمئن نہیں ہیں. آپ اپنے نہ سیاستدانوں کو مطمئن کر سکے، نہ اپنے تبصرہ نگاروں کو کر سکے، نہ آپ تجزیہ کاروں کو مطمئن کر سکے. اور اب آپ کے منہ پہ جو تھپڑ مارا ہے برطانوی کوئین نے، وہ بڑا زناٹے دار ہے. مس ورلڈ کا انتخاب ہونا تھا اور حیدرآباد دکن میں یہ مقابلہ ہو رہا ہے. اس میں آئی ہوئی تھی برطانیہ سے بھی، جو برطانیہ کوئین تھی وہ آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے جب ان کی شرائط دیکھی تو پتہ ہی لگا کہ جو پارٹیاں، جو تاجر حضرات اس کو اسپانسر کرتے ہیں، تو ایک ایک جو ہے مقابلے کی شرکا میں سے ایک ایک خاتون جو ہے وہ 2 تاجروں کے ساتھ بیٹھے گی محفل میں، عشائیے میں، ظہرانے میں، ان کا دل بہلائے گی، ان کی تفریح تباہ کا باعث بنے گی. تو برطانوی کوئین نے مارا لپڑ، ہونے کا جی مجھے چاہیے ہی نہیں مس ورلڈ کا ٹائٹل، اور وہ چھوڑ کے چلی گئی. یعنی اتنا بڑا مقابلہ. اب یہ سوچیں کہ یہاں تک آنے کے لیے بہت سے مراحل طے کرنے پڑتے اور وہ کر کے آئی ہوگی، لیکن جب ان کی بدمزگی یا بدتمیزیاں یا ہراسگی کا دیکھا کہ ان کے تو معاملات ہی اور ہیں، یہ تو صرف کاروباری حرکتیں کرتے ہیں، تو لہٰذا جناب انہوں نے مارے لپڑ، بلکہ میز کو ٹھڈا مار کے الٹا کے چلی گئی کہ مس ورلڈ آپ کو مبارک، ہمیں نہیں ضرورت. تو یہ معاملات جو ابھی چل رہے ہیں ان کی بے عزتی کے. باقی ہم اپنی لوکل باتیں کرتے ہیں تو لوکل بات یہی ہے کہ یہ جو علیمہ خان کے 2 سوال جو ہیں معصومہ بڑے کہ یہ بتائیں کہ ہمارے بھائی کا جرم کیا ہے اور آپ ان سے چاہتے کیا ہیں. آئے مل بیٹھیں، کچھ لو کچھ دو کر لو، یعنی اس کا مطلب ڈیل کر لو اور سمجھوتا کر لیں. اس پہ بڑے سوال اٹھ گئے. یہ 2 سوال کیا ہے کہ ہمارے ابھی 2 سال میں ہمیں یہی نہیں پتہ لگا کہ ہمارے بھائی کا جرم کیا ہے. تو جرم سیدھا سا ہے کہ وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی تقریر یاد رکھیں. اس موقع پہ جہاں پہ سپہ سالار بھی موجود تھے، انہوں نے کہا جو لوگ فوج سے لڑے ان کو معافی نہیں ہوگی، جن لوگوں نے فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا ان کو معافی نہیں ہوگی. وہ لوگ جو فوج اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا چاہتے تھے ان سے بات نہیں ہو سکتی. اور اگر جس نے بات کرنی ہے، جو یہ کام کر چکے ہیں غلطی سے، وہ پھر عوام سے معافی مانگیں اور قومی دھارے میں آ جائیں. جبکہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ حملہ تو ہم پہ ہوا تھا، ہمارے خلاف ہوا تھا، تو فوج ہم سے معافی مانگے، ہم کیوں فوج سے معافی مانگیں. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ غلطی کیا ہوئی. اب دوسرا کہ ان سے ڈیمانڈ کہ آپ جو کہیں گے وہ کر لیں گے اور ایمانداری سے اس پہ عمل درآمد ہوگا، یعنی منت ترلے دی گل آ گئی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے ایسے طے کر لیتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ فرما رہی ہیں تو ایسے طے نہیں ہوگا. شرائط وہی ہیں فوج والی. 9 مئی جو ہے وہ گلے کی ہڈی ہے عمران خان کی بھی اور ان کی رہائی میں بھی، باقی کوئی چیزیں نہیں ہیں. سپہ سالار کے خلاف مخالفت کی وہ ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ جانے. ایک وہ جو انہوں نے پہلے آئی ایس آئی کے ڈی جی کی حیثیت سے بڑی بے عزت انداز میں ان کو وہاں سے ہٹایا تھا، اس کا بھی وہ کوئی نہیں. حافظ صاحب جانے وہ جانے، حافظ صاحب اس کا کوئی بدلہ لینے کو تیار نہیں، جو ذرائع کا دعویٰ ہے. لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ ہم ان کو نہیں ماریں گے، ان کو نہیں چھوڑیں گے جنہوں نے فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی، جنہوں نے فوج پہ حملہ کیا، جنہوں نے فوجی اداروں پہ حملہ کیا اور پاکستان کے تقریباً 150 مقامات پہ حملہ کیا، اور سب کے سب جو تھے وہ فوجی تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ احتجاج ماضی میں بھی ہوتے رہے، بہت بڑے احتجاج ہوتے رہے، جلاؤ گھراؤ ہوتا رہا ہے، پکڑ دھکڑ ہوتی رہی، لیکن ایسا احتجاج نہیں ہوا. شہیدوں کے جو مجسمے تھے ان کی بے حرمتی نہیں کی گئی، لیکن یہاں سب کچھ گیا تو اس پر کوئی نہیں. یہی ایک ہے. تو یہ ان کا جواب ہے کہ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو بھائی چاندے رہے، کر سکتے ہو تو کر لو، نک نہ لکیریں کرنیاں پہن گیا
تھوکا ہوا چاٹنا پڑے گا، اگر کر سکتے کر لیں، ورنہ تو سپریم کورٹ یہ کہہ چکی کہ 4 ماہ میں فیصلہ کر دے۔ تو وجوہات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اگست، مئی گزر گیا، جون جولائی اگست تک یہ فیصلے ہونے 9 مئی کے، اور فیض حمید کا فیصلہ بھی آنے والا ہے۔ مختلف حصوں میں ان کی تحقیقات ہو رہی ہیں، ایک میں تو ان کو سزا بھی ہو چکی ہے ذرائع کے مطابق، ابھی اعلان نہیں ہوا لیکن ذرائع کے مطابق عمر قید کی سزا ہو گئی ہے۔ باقی معاملات دیکھے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی بڑا، کیونکہ انہوں نے قومی راز فاش کیے، قومی دستاویزات جو ہے وہ اپنے قصبے میں رکھی، ریٹائرمنٹ کے بعد سیاستدانوں سے رابطہ کیا جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب عمران خان کیا کریں گے؟ عمران خان وہی کہہ رہے ہیں کہ اب احتجاج کریں گے، اور وہ اب اسلام آباد نہیں آئیں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اسلام آباد نہیں، تو اسلام آباد نہیں آئیں گے تو کہیں انہوں نے کہ پورے پاکستان میں ہوا۔ تو کل جو گزشتہ روز تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں احتجاج ہوا، دیکھا آپ نے، لاہور ہائی کورٹ میں ہوا، عالیہ حمزہ موجود تھیں، احتجاج تو اسی طرح کے احتجاج ہوں گے جو کہ ماضی کے احتجاجوں سے کمزور ہوں گے، لہٰذا اس کا بھی کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا۔ یہ کہا جاتا ہے گرمی بہت ہے، ان کی سہولتیں چھین لی گئی ہیں، بجلی غائب کر دی گئی، تو جیل حکام کا کہنا ہے کہ ہم نے ان کو روم کولر دیے ہوئے، ان کو سہولت فراہم کی، لیکن پھر بھی جو علیمہ خان کی طرف سے، فیملی کی طرف سے 2 روم کولر اور بھیجے گئے ہیں، وہ بھی ان کے حوالے کر دیے گئے ہیں، یعنی جیل میں لگوا دیے گئے ہیں۔ کپڑے جو بھیجے گئے ہیں ان کی جناب وہ جس انداز میں چھان بین ہوتی ہے وہ کرنے کے بعد وہ بھی ان کے حوالے کر دی جائیں گے، تحفے بھی کر دیے گے، لیکن ابھی دلی دور است، چانس نہیں لگ رہا۔ ہم جو ڈالرز والے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں گل ختم ہو گئی، وہ اس کو دوسری طرح دیکھ رہے ہیں۔ لو جی علیمہ خان جو ہے وہ سامنے آ گئی اور انہیں اعلان کر دیا گیا آؤ دسو جی کی کر دو، کون کون سامنے آ جائے، وہ اس کو اس طرح یوز کریں کیونکہ وہ حمایت کر کے اور یہ سنا کے کہ نہیں جب مجبوری ہوگی حکومت کی کہ اب نہ پیپلز پارٹی چل سکتی ہے نہ نون لیگ چل سکتی ہے، بس مجبوری عمران خان، لہذا سپہ سالار سے سمجھوتہ کر لے گا اور وہ آنے والے ہیں، تو وہ صرف اپنے ویلا کو بیچ رہے ہیں، اپنے ویوز بڑھا رہے ہیں، ڈالرز کر رہے ہیں، اور علیمہ خان اور عمران خان اور گنڈا پور بھی ان لوگوں کے خلاف سخت بیان دے چکے ہیں کہ یہ لوگ جو ٹھیک نہیں ہیں، یہ لوگ صرف اپنی انکم بڑھاتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، ڈالر کے بیپاری ہیں یہ، تو وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں۔ تو معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں، ابھی فی الحال کوئی اچھائی کا نہیں ہے، اور بڑی اس سے پہلے وہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے، اور وہ 5 ججوں کا جو خط تھا اس پر بھی کل جواب الجواب ہوگا، اور کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد مختصر فیصلہ بھی آ جائے، تو یہ 2 فیصلے اس سے پہلے آ سکتے ہیں، لیکن بہرحال دیر تو ہوتی ہے ان کاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں، تو معاملات آگے بھی جا سکتے ہیں۔ تاہم جو نظر آ رہا وہ یہی ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے لیے کوئی سہولت کا راستہ نہیں نکل رہا جب تک کہ وہ قوم سے معافی نہیں مانگے۔ 9 مئی سے جان نہیں چھوٹے گی اس وقت تک نہیں، کیونکہ 9 مئی کی تحقیقات میں بہت کچھ فیض حمید صاحب بھی ان کے بارے میں کہہ چکے ہیں، یہ بھی ذرائع کا دعویٰ ہے، آگے اللہ جانے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔